पहला सवाल है हमारे जद्दा ममलकत सऊदी अरब के किसी साहिल ने पूछा है, क्या कोरोना वायरस से मरना बुरी मौत है या उससे मरने वाला शहीद कहलाएगा? किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब से नवाज का शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएंगे। बारकल्लाहु फीक। जैसा कि गुज़श्ता दिनों ये वबा बड़े ज़ोरों पर रही और इसमें बहुत सारी दुनिया जो है वो वफात पा गई, बहुत सारे लोगों की वफात हुई और सिर्फ इस्लामी ममालिक में नहीं बल्कि बिलाद कुल सारे दुनिया में, पूरे आलम में बिलाद इस्लामिया, बिलाद कुफर, सब जगह बहुत सारी मौतें हुई। अब मसला ये है कि काफिरों के बारे में तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, जो मरते हैं कुफर पर मरते हैं उसका अंजाम क्या होगा। रहा मसला मुसलमानों का, जो लोग सही मानों में मुसलमान हैं उनका क्या होगा, या उनका अंजाम जो हुआ है इस कोरोना की मौत की वजह से, तो क्या वो शहीद शुमार होंगे या उसकी मौत को अच्छा शुमार किया जाएगा या नहीं। तो इस सिलसिले में अहले इल्म के जो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ फतवा सामने आए हैं, उनमें से एक फतवा मारूफ है, शेख अल्लामा सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह, मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि जो आदमी इस बीमारी में, वबा में, इस कोरोना कोविड-19 कहा जा रहा है, जो इस बीमारी में मरता है उसके लिए इंशाअल्लाह शहीद का अजर होगा। और बाज़ उलमा ने कहा कि जिस तरह ताउन में मरने वाले को शहीद कहा गया है उसी तरह ये भी शहीद है। इस बात का उस बात के साथ जोड़ना ये शायद सही नहीं माना गया। वो एक और बीमारी है, उस बीमारी के जो आसार होते हैं वो और हैं, और ये बीमारी उससे कुछ मुख्तलिफ है। लिहाजा इसको उस पर महमूल करते हुए शहीद नहीं, लेकिन इसके बाद दीगर जो असरात हैं उनकी वजह से जो आदमी कोरोना में फौत होता है उसके लिए इंशाल्लाह शहीद का अजर है। और जहां तक ताल्लुक है ताउन का, ताउन तो ज़ाहिर मारूफ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ताउन मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं, दज्जाल नहीं दाखिल हो सकता, ताउन दाखिल नहीं हो सकता। और ये कोरोना तो आपको मालूम है मदीना में दाखिल हो गया, मक्का मुकरमा में दाखिल हो गया। तो ये इसको एक दूसरे पर महमूल ना किया जाए, लेकिन ये ताउन जो है, ये जो कोरोना है, ये एक ऐसा मर्ज है कि इसमें मुब्तला होकर फौत होने वाले को अजर शहीद इंशाअल्लाह मिलेगा। और उसकी वजह एक ये बयान की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिल का मर्ज, जो कि फेफड़ों में, हवा की नालियों में ये मर्ज जो है वो लगता है, सिल या दिक कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें सिल को शहादा कहा गया, असिल शहादा, सिल शहादत है, सिल से मरने वाला शहीद है। गलबन दमा भी इसे कहते हैं, दमा। तो दमे से जो मरता है उसे शहीद करार दिया गया। और जो आदमी कोरोना में मुब्तला होता है, जाहिर है कि उसके लिए जो मारूफ अलामत सामने आई थी, खांसी हो गई, जुकाम हो गया और इसी तरह गला खराब हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने में मुशक्कत आना शुरू हो गई, जो कि सिल है। सांस में, रिआ में, फेफड़ों में जो बीमारी आ गई या जिस्म के अंदर जो इस बीमारी की वजह से मुख्तलिफ अमूर सामने आते हैं, उनकी बिना पर कहा गया कि ये बीमारी जो है ये सिल पैदा कर देती है, और सिल के पैदा कर देने से ये आदमी जो है असिल शहादा, सिल शहादत की मौत है, उसके तहत, उस रिवायत या उस हदीस के तहत ये आदमी शहीद शुमार होगा। और शहीद के लिए जो मार का जंग में शहीद होता है, जाहिर है कि वो तो बगैर किसी इख्तिलाफ के शहीद है। जो मार का जंग में लिवजहिल्लाह लड़ते हुए सही वल अकीदा मुसलमान शहीद होता है, वो तो शहीद है। लेकिन सिर्फ वही शहीद नहीं, बल्कि शहादा की बहुत सारी अक़साम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात जिक्र की गई कि वो लोग जो
میدان جنگ میں شہادت پاتے ہیں وہ شہید ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوئے، صرف وہی جو کہ میدان جنگ میں شہید ہوں گے وہی شہید ہیں؟ نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا الغریق، جو پانی میں غرق ہو کر مر جائے، پانی میں غرق ہو کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اور طاعون، جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے، اور البطن یا البطین، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کے مرضوں میں بہت سارے امراض ہیں، بلکہ پیٹ اور معدے کو تو بیت الداء کہا گیا نا کہ بیماریوں کا گھر ہے یہ۔ تو جو آدمی طاعون میں مرنے والا شہید، غرق ہو کر مرنے والا شہید، سیل اور دق پہلے ذکر کیا گیا حدیث کے حوالے سے، اس سے مرنے والا شہید ہے، اور نفاس کی حالت میں، ڈلیوری کی حالت میں اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجر ولدہا بسررہ الی الجنہ، یجرہا ولدہا بسررہ الی الجنہ، بچہ جس کو اس نے جنم دیا ہے یہ بچہ اپنی اس نالی کے ساتھ اس عورت کو کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ نفاس کی حالت میں فوت ہونے والی یا ڈلیوری کی حالت میں بچے کو جنم دینے کی حالت میں فوت ہونے والی عورت بھی شہید ہے۔ 4 والحرق شہید، 5 جو آگ کے کسی ذریعے سے آتش زدگی ہو گئی، اس میں جل کر مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور اگر کوئی آدمی والحدم، اگر کوئی آدمی چھت گرا، دیوار گری، کسی بھی طرح سے کچھ ہوا وہ بھی گر کر اس کے نیچے دب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور الشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں معرکہ میں شہادت پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ شہداء کئی ہیں، اور انہی شہداء میں سے انشاءاللہ یہ جو شہید ہے وہ کرونا موت میں فوت ہونے والا، کرونا مرض میں فوت ہونے والا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا اجر عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں جی اچھا، میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ریز ہینڈ کرتے ہیں ان کے بھی سوال لیے جائیں گے، تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ریز یور ہینڈ۔ ابھی ایک شیخ ہشام ہیں، ان سے ان کا سوال لیتے ہیں۔ جی ان کا سپیکر اور آپ کو انمیوٹ کیا، شیخ حساب آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں آپ کے، تو آپ سوال کر لیجئے۔ جی آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ دی، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے کہ بخیر ہوں گے۔ البسک اللہ لباس الصدق والعافیہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ میرا سوال ہے کہ شیخ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعون کے مریض، طاعون بیماری کے مجھے کچھ سمجھ آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں نیٹ ورک صحیح نہیں ہے۔ اچھا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں کہ اپنا سوال لکھ کر آپ یہاں شامل کر دیں تو دیکھ کے اب آ رہی کیا شیخ سوال؟ اب آ رہا کیا شیخ سوال؟ شیخ اب آ رہا کیا سوال؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ نبی جو طاعون کے بیماری کے بارے میں بتائے تھے کہ مومن کے لیے آزمائش نافرمان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس کو ہم کورونا وائرس پر کر سکتے کیا شیخ؟ مجھے اب بھی سمجھ نہیں ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ درمیان میں کٹ گئی ہے۔ آپ سوال لکھ کر پوچھ لیجئے، لکھ کر پوچھ لیجئے۔ اس طرح کٹے پھٹی آواز میں آگے کونی بات سن کے میں جواب دے دوں تو مناسب نہیں ہے کہ آپ نے کیا پوچھا اور میں کیا کہہ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم دوسرا سوال لیتے ہیں۔ جی دوسرا سوال لے لیجیے۔ کورونا وائرس کے دور میں سب سے افضل عمل اور نیکی کے کام کیا ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے نواز کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جدہ سے کسی کا سوال ہے۔
جی شیخ. بارک اللہ فیک. جہاں تک تعلق ہے آج کے کرونا دور کے، آج پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ کرونا کا زور ٹوٹ چکا ہے. الحمدللہ یہ شاید سوال تھوڑے پہلے کے ہیں، جب کبھی کرونا کا زور تھا. آج کرونا الحمدللہ تقریباً ختم ہو گیا. تھوڑا بہت ہے، ختم ہو جائے گا باذن اللہ. اللہ رب العزت کرے کہ وہ آج ہی ختم ہو جائے، آج کل میں ہی ختم ہو جائے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کرونا یا جن کے یہاں ابھی بعض علاقوں میں کہیں کچھ زیادہ ہے، جن علاقوں میں تھوڑا بہت کرونا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال سر انجام دینے چاہیے. ان میں سے ظاہر ہے کہ جو معروف اعمال ہیں وہ تو وہ رہیں گے، جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو سارے کرتے رہیں گے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں ادھر ادھر جانے کی بجائے صرف لفظ کرونا جو معروف ہوا ہے، میں اسی حوالے سے تھوڑے سے چند ایک اعمال ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ کرونا کے بارے میں کافر کیا لیے ہوئے ہیں. وہ کرونا کے جو KRONA ہے، اس کے ایک ایک لفظ سے، حرف سے، ایک ایک حرف سے کیا کیا معنی لیتے ہیں، اور پھر کووڈ کے کیا کیا معنی لے رہے ہیں، 19 کے کیا معنی لے رہے ہیں. وہ تفصیل الگ ہے، وہ لوگوں کو بھی معلوم ہوگی اور ہمارے ذہن میں بھی ہے. لیکن لفظ کرونا جو ہمارے یہاں معروف ہوا ہے، اب اگر اس کے جو الفاظ بنتے ہیں کاف، را، واو، نون، الف، 5 حرف بنے نا، تو کاف کو لے لیجئے کلام پاک. جو آدمی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کرونا میں، کہیں باہر نہیں جا رہے، کہیں اندروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ کلام پاک پڑھا کریں. تو کثرت تلاوت کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سیکھیں. اللہ کا پیغام حاصل کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کرونا کے دنوں میں ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون سا پیغام دیا قرآن کریم میں. اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو اگر کھولیں گے، پڑھیں گے، اللہ کا پیغام معلوم ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کو ان دنوں میں حفظ کرنے کی کوشش کریں. ابھی ایک ایسی مثالیں میرا خیال ہے میڈیا میں بھی آ چکی ہیں، اور ان کا ذکر اہل علم نے بھی کیا، ان کے اساتذہ نے بھی کیا، بلکہ غالباً 2 لوگوں کے فوٹو بھی آئے. ایک بڑی عمر کے صاحب ہیں اور ایک چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں. اور بڑی عمر کے تو خیر ان کا موضوع تھوڑا الگ ہے. چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں، انہوں نے کرونا کے دنوں میں، اس کرونا کے سیزن کے اندر 2 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. روزانہ آدھا سپارہ، اتنا ہی بنتا ہے نا، 60 دن میں 30 سپارے حفظ کر لیے. آپ ان کرونا کے دنوں میں کوشش کریں کہ کلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو حفظ کریں. اگر کوئی پورا حفظ نہیں کرتا تو ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں کی ایک بہت بڑی دنیا وہ ہے جو ساری عمر قل هو اللہ پر نماز پڑھتے رہتے. ساری عمر گزر جاتی ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ. ہر رکعت میں قل هو اللہ، وتر میں قل هو اللہ، فرض میں قل هو اللہ، نفل میں قل هو اللہ، تراویح میں قل هو اللہ. ایسے بھائیوں کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے. قل هو اللہ سے آگے پیچھے بھی کچھ ہے، اگر زیادہ نہیں تو چند صورتیں یاد کر لیں، چند صورتیں یاد کر لیں، بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، زبانی یاد کریں، دیکھ کر بہت زیادہ تلاوت کرتے رہیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس کی تفسیر تشریح پڑھیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. کرونا کا دوسرا لفظ ہے را. یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس موسم میں روزے رکھ لیں. عام حالات میں تو ہم کہتے ہیں نا جی وہ کام ایسا ہے، کام بڑا ٹف ہے، کام میں بڑی محنت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام بہت محنت والا ہو تو آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھے. نفلی روزہ رکھنے کے لیے فرض تو لوگ رکھتے ہیں، تو بڑی بڑی محنت والے محنت کشوں کو فرض روزے رکھتے دیکھا گیا. ساری عمر دھوپ میں، سارا مہینہ دھوپ میں اور پسینے میں گزر جاتا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہے فرض. لیکن ان دنوں میں جب کہ کمرے میں رہنا ہے،
گھر میں رہنا ہے یا کوئی بڑے دور پار کے کام نہیں، گھر سے بقالے تک گیا، گھر سے گروسری کر لی، ادھر نکلا ادھر نکلا، یہ کوئی کام تو نہیں ہے نا۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں۔ اور کرونا کا تیسرا لفظ ہے واو۔ جب کہیں جانا نہیں، کچھ کرنا نہیں، تو کم از کم کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ یہ تو ویسے بھی بڑا اچھا عمل ہے نا، باوضو رہنا بڑا اچھا عمل ہے۔ اور اگر جب وضو ٹوٹے تب ساتھ ہی وہ 2 رکعت نماز بھی کم از کم پڑھ لیا کریں، تو اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اجر و ثواب۔ ابھی 2-1 دن پہلے ہمارے ایک صاحب پوچھ رہے تھے، ٹیلی فون پر انہوں نے پوچھا کہ مسلسل باوضو رہنے کو کیا کہیں بدعت تو نہیں کہا جائے گا؟ میں نے کہا بدعت کیوں کہا جائے گا؟ یہ تو ایسا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عمل بیان کیا، تو آپ نے ان کو اتنی بڑی بشارت دی، اتنی بڑی خبر دی، تو وہ عمل جو ہے وہ کیسی بدعت کہلوا سکتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا؟ اور وہ عمل بخاری مسلم وغیرہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام یا بلال، اے بلال مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسا عمل کیا ہو جس سے تمہیں زیادہ امید ہے کہ اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ ارجا، سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہیں وہ عمل بتائیے، کیونکہ فإنی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے سامنے، اپنے آگے، امام، سمیت و دفن علیک امامی، الفاظ پہ غور کریں، میں نے اپنے آگے، پیچھے نہیں، میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ فرشتہ سے تبن سیدھی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کے غلام بلال ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی بلال رضی اللہ عنہ ہیں، بلال بن رباح۔ یہ زمین پر چل رہے تھے اور ان کے چلنے کے قدموں کی آہٹ، جو قدموں سے تھوڑی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ جنتوں میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اس کا جواب دیا تو کہا، یا رسول اللہ میں کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں کرتا، ہاں ایک بات ہے کہ میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور پھر جتنی اللہ رب العزت مجھے توفیق دے اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وضو ٹوٹا، وضو کر لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت اس میں دے دی۔ تو ان ایام میں، کرونا میں، آپ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، اور جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ خاص طور پر پڑھ لیا کریں، 2 نفل جو ہے۔ اور نون ہے کرونا کا چوتھا لفظ، نون، چوتھا حرف۔ نون نماز فرض تو آپ پڑھتے ہی ہیں، ظاہر ہے، فرض تو 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی ایک رکن کو بھی مستقل ترک کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو ہوا فرض۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے نفلی نماز کا، تو یہ موقع ہے بہترین کہ ہم ان دنوں میں، ان ایام میں بکثرت نفلی نماز پڑھیں۔ نفلی نمازوں میں سے جو سب سے محبوب ترین نماز ہے وہ ہے تہجد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم فانذر، یا ایھا المزمل، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات کو قیام، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو لیکن پوری رات نہیں، کچھ حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا کہ آدھی رات سے کچھ کم ہو جائے، آدھی رات سے کچھ زیادہ ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ہم پہلے
ذکر کر چکے ہیں. مسئلہ نماز کا ہے تو نماز نوافل ان ایام میں بکثرت پڑھے جائیں، بالخصوص تہجد ہے، تہجد ادا کرے وہ آدمی. نمبر 2، اب جب صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک اگر کوئی ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جس کو صلاۃ الاشراق کہا جاتا ہے. اور صلاۃ الاشراق ہے سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد نہیں. کیلنڈروں میں تقویم جو ہے ہمارے یہاں اس میں لکھا ہوتا ہے شروق، وہ صلاۃ الاشراق کا وقت نہیں، وہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے. اور یہ جو صلاۃ الاشراق ہے یہ سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد ہے. 10-15 منٹ اور اس سے آگے جتنا بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں. ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. حج اور عمرہ 2 چیزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حدیث بھی قابل عمل ہے. تو تہجد پڑھیں، صلاۃ الاشراق پڑھیں، اور صلاۃ الاشراق کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اگلی نماز جو ہوتی ہے وہ ہے صلاۃ الضحیٰ. اور صلاۃ الضحیٰ جسے چاشت کہا جاتا ہے اور اسے ہی صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، یہ تھوڑی صلاۃ الاشراق کے بعد ہے. صلاۃ الاشراق جو ہے وہ سمجھیں کہ سورج نکلنے کے بعد 1-8 گھنٹے کے اندر ہو گئی، اور 1-1.5 گھنٹہ کے بعد جب تھوڑی گرمی بڑھ جاتی ہے، گرمی کے موسم میں خاص طور پر، حتیٰ کہ سردی میں بھی جب تھوڑا سا موسم گرم ہونا محسوس ہوتا ہے، اس وقت کی نماز ہے یہ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ یا چاشت، جس کی 8 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ثابت ہے. اگر کوئی کم پڑھتا ہے جائز ہے، زیادہ پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہ 8 حد نہیں، لیکن کم و بیش 8 پڑھ لے، کم کر لے، زیادہ کر لے، کوئی بات نہیں ہے. اور یہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین جو ہے یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ ہمارے پاک و ہند میں عام طور پر معروف ہے کہ صلاۃ الاوابین کا وقت جو ہے وہ مغرب عشاء کے درمیان ہے، جبکہ مغرب عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین کے نام سے اگر نماز ہے تو اس کی سند ثابت نہیں ہے. جبکہ یہ حدیث جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث میں صلاۃ الاوابین 2 کام اس میں ہو گئے کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت کیا ہے یا صلاۃ الاوابین کا وقت کیا ہے، نماز چاشت کا وقت کیا ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا. اور صلاۃ الاوابین جو وہاں مغرب اور عشاء کے درمیان کہی گئی اس کی جو حالت ہے، حیثیت ہے، وہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ اس کا وقت کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے ریت پر. اب ظاہر ہے کہ بڑا اونٹ ہے، اس کے پاؤں تو نیچے سے پلستر شدہ ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا جلنے کا، سخت ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن اونٹ کے بچے کے پاؤں چونکہ نرم ہیں اور وہ جب ریت پہ نکلتا ہے تو اس کے پاؤں جلتے ہیں، پھر بھاگتا ہے سائے کی تلاش میں. وہ وقت ریت نرم ہو جائے وہ ہے صلاۃ الاوابین. صحیح مسلم کی یہ حدیث، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے. تو یہ نمازیں ہیں مختلف، ان نمازوں کو ادا کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، صلاۃ الاوابین پڑھے. پھر دیگر نوافل ہیں، فجر اشراق سے لے کے ظہر تک جتنے چاہیے نوافل پڑھتا رہے، ظہر سے عصر تک پڑھتا رہے، عصر سے مغرب تک چھوڑ دے کیونکہ اس کو مکروہ کہا گیا، اوقات مکروہہ میں سے ہے. اور اوقات مکروہہ جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں 5 ہیں. 2 ذرا لمبے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک اور فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک. عصر سے غروب آفتاب اور فجر سے طلوع آفتاب، یہ 2 وقت ہیں جو تھوڑے لمبے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور 3 وقت چھوٹے چھوٹے ہیں، غروب کے وقت جب سورج اندر بار ہو، طلوع کے وقت جب سورج اندر بار ہو، اور زوال کے وقت جب سورج سر پر ہو اور ڈھلنے لگا.
وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 15 منٹ ہوتے ہیں جو زوال کے ہیں، کہ جس وقت ظہر کی اذان ہوتی ہے یا اذان کے وقت ہمارے یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان سے 10-15 منٹ پہلے وہ نماز نہ پڑھے، چھوڑ دے۔ اب یہ سارے اوقات نماز پڑھنے کے لیے ہیں، نوافل پڑھنے کے لیے ہیں۔ ان دنوں میں نوافل کی کثرت کریں، اور کرونا کا 5واں حرف ہے الف۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، جو بھی کام کرنے لگیں کوشش کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اندھیرے میں ہوں ٹھیک ہے، کمرے میں ہوں ٹھیک ہے، کہیں بھی کسی جگہ چھپے ہوئے ہوں، لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی قلبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، اور ساتھ ہی آپ تقوی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اپنے قلب اقدس کی طرف، دل مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے، دل میں۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں ہے۔ تقوی کے تعارف میں 4 چیزیں اور ہیں، اگر وہ ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال جو بھی کام کریں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے کریں، جائز اور ثابت ہے تو کریں، اور اگر جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے تو نہ کریں۔ مختصراً یہ تقوی ہے۔ ورنہ الخوف من الجلیل الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان 4 چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کریں تب بھی بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف اسی پہ کفایت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے صرف وہ کام کریں جو جائز ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جو ناجائز ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ اور ان دنوں میں اس 5 حروف سے باہر نکل کر جو ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑا ضروری کام ہے، وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جاب لیس ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ، جس کو دیہڑی ویجز کہتے ہیں، ڈیلی ویجز، یہ روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے، روزانہ کی کمائی سے چولہے چلتے تھے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے۔ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور ان لوگوں تک اپنی امداد پہنچائیں جو بیچارے اس طرح بے بس ہو چکے ہیں۔ یہ چند اعمال ہیں جو ان ایام میں اس دور میں کرنے چاہیے۔ میرا خیال اسی پہ کفایت کرتے ہیں، ورنہ ہر نیک عمل ہر وقت کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ ابھی جو تیسرا سوال ہے، کیا اسلام میں عورت اور مرد کی نمازوں میں کوئی فرق ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جو آپ سے نواز کر شکریہ کا موقع دیں۔ جہاں تک مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی بات ہے، اس کو سمجھنا ہو تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ صرف ایک حدیث سمجھا دیتی ہے، اور وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بالکل شروع میں ہی 500-600 حدیث کے بعد 600 اور کچھ نمبر ہے، 619 ہے غالباً حدیث کا۔ وہ حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس حدیث میں صلو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث اس میں شامل ہے، ہر کوئی اس میں شامل ہے۔ آپ نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ اے مردو تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اور اے عورتوں تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح فلاں پڑھتی ہے، یا جس طرح میں بتاتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس پہ کسی قسم کا صحت کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل طور پر وضو، بلکہ غسل، وضو، تیمم، اور پھر نماز کے اوقات، نماز میں لباس، نماز میں طہارت، نمازوں کے نام، نمازوں کے اوقات، نمازوں کی رکعتیں، نمازوں کی ادائیگی کا کیفیت، طریقہ، انداز، یہ ساری چیزیں صحیح حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کم و بیش 12,000 صحیح ترین حدیث کا مجموعہ آ گیا ہے، اور اس مجموعے سے پہلے خاص طور پر نماز کے بارے میں تو صحیح حدیث کی روشنی میں بڑی بہترین کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں سے
دیگر کتابوں کے علاوہ ایک مدلل اور بہترین کتاب ہے نماز نبوی، جو اردو ترجمہ ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کانک تراہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت و کیفیت تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس کتاب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا صحیح حدیث کی روشنی میں جو طریقہ بتایا ہے، بہترین انداز اختیار کیا اور بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح اور کتابیں میں ہیں، شیخ زبیر علی زئی نے ایک کتاب لکھی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عبد الرحمن عزیز، انہوں نے صحیح نماز نبوی کتاب لکھی، اور ایسے ہی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی، جو دارالاسلام نے چھاپی، دنیا بھر میں بانٹی، اور کئی ادارے بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس قسم کی کوئی کتاب آپ لے کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سنت کے مطابق سے موجود ہے، اور یہ کہنا کہ عورتوں کے لیے کوئی اور انداز ہے، مردوں کے لیے کوئی اور انداز ہے، ایسی کوئی بات کہیں ثابت نہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز اور ہے، مردوں کی اور، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور کیفیت تو ایک ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے جو لباس ہے اور جو مقام ہے، مکان کہہ لیں، جگہ، لباس، یہ مردوں عورتوں کا فرق ہے، لیکن کیفیت کوئی فرق نہیں۔ انداز ایک ہے، لباس الگ الگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مردوں کی نماز ہو جائے گی کتنے کپڑے میں؟ ناف سے نیچے گھٹنوں کے اوپر، یا یوں کہیں کہ گھٹنوں سمیت، ناف سمیت، یہ حصہ سارا سر میں ہے، بند ہے، ڈھکا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس سے بھی تھوڑا کپڑا زیادہ ہے اور وہ تھوڑا سا کندھوں کے اوپر سے گزر سکتا ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہو گیا، کیونکہ کندھوں کو ڈھانپنا جو ہے، کندھوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گزرا ہوا ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو صرف ناف سے لے کے گھٹنوں تک کافی ہے، یہ سطر ہے۔ اب یہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا، سارے جسم کا ڈھانپنا مکمل سطر کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا لباس الگ ہے، مردوں کا لباس الگ ہے۔ مردوں کے لباس کی حدود الگ ہیں، عورتوں کے لباس کی حدود الگ ہے۔ اسی طرح مردوں کی نماز کے لیے جگہ الگ ہے، عورتوں کی نماز کے لیے جگہ الگ ہے۔ اور یہ جو نماز کے لیے جگہ کا فرق ہے، وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ کثرت روایات کو ذکر کرنے کی بجائے صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں، صحیح سند سے ثابت حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت میری مسجد میں، اب آپ اندازہ کریں کہ میری مسجد، مسجد نبوی، اگر کوئی عورت جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب صحیح حدیث کی روح سے 1000 نماز کے برابر، اور ضعیف حدیث میں 50,000 کا ذکر بھی، لیکن آپ 50 کو بھی چھوڑیے، جو صحیح ہے وہ لے لیجیے، 1000 نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن عورت کے لیے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا جب یہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھے گی، اور اگر یہ صحن کی بجائے اپنے کمرے میں پڑھے گی تو اس کا ثواب صحن میں پڑھنے سے بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کمرے کی بجائے کوٹھڑی میں پڑھے گی تو پھر اس کا ثواب کمرے میں پڑھنے سے بھی زیادہ۔ یعنی عورت کو پردے کے جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے وہ نماز کا اہتمام کرے گی، اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کوٹھڑی نئے لوگ شاید نہ جانتے ہوں گے، یا شہروں میں شاید کوٹھڑی کا رواج نہیں ہوگا۔ کوٹھڑی یہ ہوا کرتی تھی کہ کمرہ ہے، اور اس کمرے کو تو چاروں طرف کچھ روشن دان، کوئی کھڑکیاں، یہ دروازہ ہے، وہ ہے، یہ تھوڑا اوپن ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، ہوادار ہوتا ہے۔ کوٹھڑی وہ ہوتی ہے کہ اسی کمرے کے اندر سے، سینٹر سے
ایک دیوار سے ایک اور دروازہ نکالا جو پیچھے والے کمرے کو گیا. اس کمرے میں کوئی روشندان کھڑکی نہیں ہے, وہ سارا پیک بند ہے, صرف یہ دروازہ اندر گیا. اسے لوگ اسٹور روم کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں, اسے لوگ سونے کے لیے بھی, تھوڑا اسٹور ہے, سونے کے لیے بھی کچھ 4 پہیے ایک دو ہے, یا کچھ اوپر اس کے اسٹور ٹائپ چیز بنائی ہوئی ہے اور نیچے سونے کے لیے بھی جگہ ہے. اس طرح کا وہ کمرہ ہوتا ہے جس کو کوٹھڑی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوٹھڑی میں سب سے زیادہ ثواب, کمرے میں اس سے کم, صحن میں اس سے کم, اور میری مسجد میں اس سے کم. اب نماز کے لیے بھی فرق ہو گیا مرد عورت. مرد کو مسجد میں 1000, عورت کو کوٹھڑی کے اندر سب سے زیادہ, یعنی 1000 سے بھی زیادہ ہوگا یقین. لہذا اگر کہیں کہ نماز کی کیفیت کہ رکوع, سجدہ, قومہ, رفع یدین, یہ وہ, اب ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے تو یہاں شاید مناسب ہو کہ ہمارے یہاں باقی تو چلتا ہے کچھ بھی, لیکن جب باری آتی ہے نا ہاتھ باندھنے کی تو ہمارے یہاں یہ کہا گیا کہ مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے یا ناف پر, اور ناف کے نیچے والا ہمارے یہاں بڑا مروج ہے, جبکہ ناف کے نیچے تحت السرہ والی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ضرور ہے لیکن ثابت نہیں ہے. میں نے پہلے ذکر کیا درس میں کہ اگر کوئی عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے عمل نہیں ہے. صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جو ہے, ایک ہاتھ یہ الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اوپر, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے تھے اور پھر سینے پر باندھ لیتے تھے. اعلیٰ صدر ہی کا لفظ موجود ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہمارے احباب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے اور مرد زیر ناف, جبکہ زیر ناف کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اسی طرح کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ سمٹا کے پردے میں اور یہ وہ کر کے زمین کے ساتھ جڑ کر رانوں کو پیٹ کے ساتھ اور پتہ نہیں کیسے کر کے ایک دم گول مول ہو کر نماز پڑھی, کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے. بعض روایت لی گئی جو اسی طرح, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ واجب العمل یا عمل کے درجے کو نہیں پہنچتی. لہذا مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی نماز کی کیفیت, نماز کی ادائیگی کا طریقہ دونوں کا ایک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری, تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابیہ ہیں, بڑی متقیہ ہیں اور فقیہہ ہیں, ان کے بارے میں موجود ہے کہ وہ اسی طرح تشہد بیٹھتی, اسی طرح سجدہ کرتی, یعنی اسی طرح نماز پڑھتی جس طرح کے مرد نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک اثر بھی واضح طور پر خاتون کی طرف سے موجود ہے. تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس موضوع پر ہماری ایڈٹ کردہ ایک کتاب ہے مرد و زن کی نماز میں فرق کے نام سے, وہ الحمدللہ پاکستان سے, انڈیا سے چھپ چکی ہے, اور اگر کسی کو چاہیے تو ہم اس کو مہیا کر سکتے ہیں, PDF میں موجود ہے.